This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान आपका महबूब प्रोग्राम आपके पेश नज़र है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका वालेहाना इस्तक़बाल पुरतपा खैर मक़दम। खुश आमदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दाना। मशरूबात में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के मशरूबात भी मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज स्क्वैश है, लेमन स्क्वैश है। डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए भी शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा मौजूद है। और फिर हमारा प्यारा रूह अफ़ज़ा आम लोगों के लिए, आम सारिफिन के लिए टेट्रा पैक में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर ये रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है जो कि मैंगो और लीची फ्लेवर में मौजूद है। साथ साथ लस्सी भी है और मिल्क शेक भी है। सत इसबगोल, इसकी इफ़ादियत के बारे में तो जानते ही हैं लोग, मज़ीद क्या कहना। साथ साथ आप देख सकते हैं कि ज़ाफ़रान भी है। मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों में, ख़ास तौर पर स्वीट डिशेस में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़रूर होता है। खीर हो, चाहे फ़ीरनी हो, चाहे बहुत सारी दूसरी मीठी डिशेस हों। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज़ भी मौजूद है 2 फ्लेवर्स में। हींग के साथ साथ आपको मस्टर्ड ऑयल नज़र आएगा, शरबत खस। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये हनी भी मौजूद है, यानी शहद। साथ साथ आप देख सकते हैं कि लेमन है, ये नारियल पानी है, उसके साथ शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है जो जाम शीरीन कहलाता है। रेड रश है, ये एनर्जी ड्रिंक है। कुछ मसाले जात भी आपके पेश नज़र हैं जिनमें अजवाइन साबुत यहाँ मौजूद है। इसी तरह धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत स्याह मिर्च मौजूद है यहाँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर के साथ साथ आपको सेवियाँ भी नज़र आएंगी। तो ये ताज़ा पिसे हुए मसाले हैं, किसी किस्म की मिलावट से पाक हैं। आप बेखौफ व ख़तर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ में मिलावट ज़रूर होती है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह। लेकिन ये जो मसाला जात हैं, चाहे वो मशरूबात हैं, हमदर्द की ये खूबी रही है कि हमेशा से इसने सारिफीन का दिल जीता है और मार्केट में अपनी साख को बरकरार रखा है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती साहब नज़रों से गुजरी, पढ़ी मैंने कि अल्लाह ताला ने हमारे दोनों कांधों पर एक एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है। किरामन कातिबीन कहलाते हैं ये। नेकी करने पर दाएं जानिब का जो फ़रिश्ता है वो नेकी लिख लेता है, बदी करने पर जो है वो बदी का फ़रिश्ता जो है उसको ज़ब्त तहरीर में लाता है। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि एक अमल ऐसा है जिसको करने से ये दोनों फ़रिश्ते बैक वक्त हरकत में आ जाते हैं, और वो है दुरूद शरीफ। बेशक दुरूद शरीफ पढ़ने पर नेकी का फ़रिश्ता जो है वो नेकियां लिखता है, बदी का फ़रिश्ता ये 10 नेकियां लिखता है दाईं जानिब वाला, और बाईं जानिब वाला जो है वो 10 गुनाह मिटा देता है। और अल्लाह ताला उस बंदे के 10 जो है वो दर्जात बुलंद करते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत अमल है कि बैक वक्त दोनों फ़रिश्ते जो हैं वो हरकत में आ जाते हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, दर्जात बुलंद होते हैं। तो मुफ्ती साहब की बड़ी खूबसूरत आदत है, आज आपके सामने हम भेद खोल देते हैं कि मुफ्ती साहब इस्तिग़फ़ार के साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहते हैं। मैं अक्सर पूछती हूँ आप क्या पढ़ रहे हैं मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफ़ीक़ दे और आपको भी मज़ीद की तौफ़ीक़ दे मुफ्ती साहब। दुरूद शरीफ, इसकी फ़जीलत के बारे में क्या पूछें, यह हम अगर बताएं तो एक दफ्तर दरकार है। लेकिन सबसे मुख्तसर सा दुरूद, अगर इंसान, जैसे हमारी बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं, हम जानते हैं उन्हें, वो अपने घर के कामकाज में इस्तिग़फ़ार और दुरूद का इल्तिज़ाम करती हैं, रखती हैं, तो सबसे छोटा सा मुख्तसर सा दुरूद शरीफ क्या है? देखिए, सबसे छोटा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और अगर थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना कर लें। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। और फिर मुख्तलिफ़ दुरूद हैं जो भी आसानी से पढ़ना चाहें। या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ज़ुबान पर जो दुरूद चढ़ा हुआ होता है वो बड़ा होने के बावजूद भी आसान लगता है, और कोई छोटा दुरूद भी जब वो ज़ुबान ज़द नहीं होता थोड़ा मुश्किल लगता है। तो जो आपके लिए आसान हो, दुरूद दुरूद है, कोई सा भी दुरूद हो। हाँ, ये तो है कि बाज़ दुरूद की फ़जीलतें एक अलग से हैं, लेकिन फिर भी दुरूद तो कोई सा भी पढ़ा जाए तो तमाम आमाल में मरदूद होने का अंदेशा होता है,
لیکن درود کبھی مردود نہیں ہوتا، ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ درود ہم جب بھیجتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ایک انسان جب کرتا ہے تو یاد رکھے کہ صرف انسان درود نہیں بھیجتا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فرشتے اور تمام نیک لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں درود کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر، وہاں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ صرف تمہیں حکم نہیں ہے بلکہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی درود بھیجو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا ہے اور ان بندوں کے درود بھیجنے کا کیا ہے، لیکن بہرحال عمل میں سب شریک ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ کوثر صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ آپ سے پہلے شفیع بھائی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شفیع بھائی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب مجھے دو سوال کرنے ہیں، گزارش ہے، دو سوال ہے میری۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال ہے کہ نماز عصر کے بعد جب تلاوتی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سجدے تلاوت آتے ہیں، کیا نماز عصر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں یا فجر کے بعد بھی صبح سویرے سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ تو دوسرا سوال ہے مولانا صاحب، آج یہ مبارک ہے، غربہ بہت ہے معاشرے میں، تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ بیت المال کا سسٹم ہو، پڑوسی غریب ہے مگر یہ مدرسے والے اور لوگ آتے ہیں اور یہ بیکاری آتے ہیں، وہ چندہ لوٹ کر جمع لیتے ہیں اور ان غریبوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ذرا وضاحت فرمائیے آپ کی زبان سے۔ میں بہت کل بھی میں نے کوشش کی کہ فون نہیں ملا، میں آپ سے گزارش کرتا کہ ایسے غریبوں کے لیے کیا بنے گا اس معاشرے میں۔ بہت عمدہ سوال ہے شفیع بھائی۔ وقت کا تقاضا ہے، واقعی میں بیت المال یا اس طرح کا کوئی سسٹم موجود ہونا چاہیے مفتی صاحب کہ حقدار کو اس کا حق پہنچے جو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دیکھیے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محلے میں، اپنی کالونی میں اگر آدمی تحقیق کرے تو بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو وسعتیں دی ہیں، زکوٰۃ اپنی نکالنی ہیں، تو اپنی تحقیق کے مطابق، چونکہ جو پیشہ ور مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں اور ان کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے، بالکل صاف سی بات ہے۔ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، خود جو ہے باوجود اس بات کے خوب پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے اس لیے وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو پیشہ ور کو تو نہیں، لیکن اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پڑوس والوں میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ کون کس درجے کا ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور خاص طور سے رمضان کے حالات اگر سب کے گھروں کے معلوم کیے جائیں تو خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ، اور جب صاف ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو تعاون کرنے میں بھی آسانی ہے۔ کسی بھی طریقے سے اپنے ہر آدمی اگر یہ معاملہ کر لے اور اپنے محلے، اپنے کالونی کو ترجیح دینے لگے تو انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر نظام بالکل بن جائے گا اور بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ دوسری بات، اپنے کالونی محلے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں میں کتنی بار ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت فراوانی سے مال تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بھائی، سگا بھائی مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے یا وہ خود مستحق ہوتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں اپنے بھائی کو بھی دیکھ لوں، بلکہ وہ سمجھتا کہ یہ نارمل ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہم اپنے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تقسیم کراتے ہیں، وہ خود جو ہے بیچارے مستحق ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے، لیکن ان کو نہیں دیا جاتا اور دوسروں کو دے دیا جاتا۔ تو ان تمام چیزوں کی اگر اللہ نے جن کو وسعتیں دی ہیں، مال دیا ہے، تو وہ اگر یہ تحقیق کر کے کر لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ رہا معاملہ بیت المال کا تو واقعی یہ ہونا چاہیے، لیکن بس بات یہ ہے کہ اصل میں جو کرتے ہیں بعد میں پھر معاملہ سب جگہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کا پھر غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے شیطانیت غالب آنے لگتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے، اگر کوئی قائم بھی کرتا ہے تو بس اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ نظام نہیں بن پا رہا ہے۔ جی، اور پہلا کیا تھا ان کا؟ اور نماز فجر اور عصر کے بعد؟ ہاں دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ نماز فجر سے پہلے یا بعد میں
یا عصر کے بعد سجدہ کرنا منع نہیں ہے، نوافل پڑھنا منع ہے۔ تو سجدہ تلاوت عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صرف 3 وقت نہیں کر سکتے، سورج نکلتے ہوئے جو 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، زوال کے وقت اور غروب کے وقت، ان 3 وقت میں نہ کریں، باقی اس کو چھوڑ کر کبھی بھی فجر کے بعد، فجر سے پہلے، عصر کے بعد کر سکتے ہیں۔ آفرین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آفرین، میرا ایک سوال ہے کہ عرق لگاتے ہیں نا وہ انگلیوں پہ، اس سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا لگاتے ہیں؟ عرق۔ عرق؟ کیسا عرق بیٹا؟ مہندی کی طرح ہوتا ہے۔ مہندی کے جیسا؟ مفتی صاحب اگر یہ عرق ہے مہندی کی طرح، کوئی رنگ ہے جو ہاتھوں پر لگایا جائے آرائش کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی کوٹنگ نہ ہو اگر، جی، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔ ناخن پالش یا اس کی طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس سے تو وضو نہیں ہوتا، چونکہ اس کی کوٹنگ رہ جاتی ہے، اس کی پرت رہ جاتی ہے ناخنوں کے اوپر۔ تو اس طرح کی چیز اگر نہیں ہے تو بہرحال وضو کیا ہو جائے گا بالکل، اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ کوئی بھی ورق یا ویسے کریم وغیرہ یا اسی طریقے کی کوئی آپ جو ہے عرق گلاب یا کوئی بھی اگر ہاتھ پاؤں پر لگاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جاتا ہے۔ اگر مفتی صاحب اس کی پرت ہو، جیسے کہ ناخن پالش کی ہوتی ہے، جی نیل پالش جیسی اس کی پرت ہو، جس سے کہ پانی اندر نہیں پہنچ سکتا، جلد میں نہ جائے، ایک پرت ہے جو آڑی آ رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو اتارنا ضروری ہوگا۔ پہلی بات تو اس کو لگانا ہی جائز نہیں ہوگا، اگر لگا بھی لیا کسی نے تو اس کو اتارنا ضروری ہوگا، بنا اتارے وضو نہیں ہوگا۔ جی عبدالحفیظ صاحب آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ حیدرآباد سے عبدالحفیظ صاحب فون لائن پر موجود ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار ہی خالی السلام علیکم کہہ دیں تو سب کو ہو جائے، نام لے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سنت کے بھی خلاف ہے یہ طریقہ۔ جی عبدالحفیظ بھائی کیا شکریہ صاحب۔ یہ بات یہ ہے میرا، جی یہ مسجد میں جو ہے وضو کرنے کے بعد چپل چھین سکتے کیا، اور چپل لے جا کے سجدے کے پاس رکھ کے نماز پڑھ سکتے کیا مسجد میں؟ یہ کہاں تک اچھی بات دکھ رہی ہے؟ اور یہ شوز لے کر کے، شوز جو ہے وہ سجدے کے پاس رکھے تو اس کا وہ گندگی آتے رہتی ہے، اپنے سجدہ کرتے رہتے مسجد کے سامنے اور پیشوا کے آس پاس میں مسجد میں رکھ کے ایک ہاتھ سے وضو کر لے گی، پھر نماز پڑھتے۔ یہ کہاں تک اچھی بات ہے صاحب؟ یہ ذرا میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بالکل بھائی۔ جی مفتی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وضو کرنے کے بعد چپل جوتے وغیرہ چھونا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ عام طور سے اوپر کا حصہ چھوا جاتا ہے، اور گندگی اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو وہ تلے میں ہوتی ہے، نیچے کی جانب ہوتی ہے، تو چھونے میں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ رہا مسجد کے اندر رکھنا، تو یہ ایک بات یاد رکھیے کہ سجدے کے آس پاس یا اگلی صفوں کے بیچ میں جوتے چپل رکھنا اس طریقے سے درست نہیں ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر تو ہر جگہ گندگی ہے، جانور پھرتے رہتے ہیں، کہیں گوبر کہیں کچھ، اس طرح کی چیزیں عام طور سے چپل جوتوں میں لگتی رہتی ہے۔ ہاں جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو سڑکیں اتنی صاف اور کلیئر ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ گندگی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، تو وہاں لوگ اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی نقل کرتے ہوئے ہم یہاں نہ کریں، اس لیے کہ یہاں ہماری سڑکوں پر عام طور سے گندگی ہوتی ہی ہے، کتنا بھی ہم احتیاط کریں تو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را مسجد کے صفوں کے درمیان ان چیزوں کو نہ رکھیں، کیونکہ اگر ہم رکھیں گے، کھڑا کر کے بھی رکھیں گے تو لا محالہ اس کے جو گندگی ہے وہ صفوں پر لگ سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پنی کی تھیلی یا کپڑے کی تھیلی یا کوئی اس طرح اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں رکھ کر کے پھر مسجد کے اندر رکھ لیں، تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا پھر کوئی حصہ نہیں جھڑے گا۔ تو اگر رکھنا ہی ہے مسجد کے اندر تو نمازی اس کی عادت بنائے کہ کوئی تھیلی یا اسی طریقے سے کوئی کپڑے کا تھیلا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لیں، اور جب مسجد میں جائیں تو اس میں کر کے اپنے ساتھ لے جائیں، تو پھر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو اپنی چیز کی تو پہچان ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ خدا کے گھر میں جا رہا ہے بندہ عبادت کے لیے، لیکن اس کا دل اس بات میں اٹکا ہے یا یہ خدشہ ہے کہ واپسی پر جو ہے وہ شاید اس کو اپنے چپلیں یا جوتے نہیں ملیں گے۔ تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ خدا کا گھر بھی محفوظ نہیں۔
بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، چور نہیں ہو سکتا، بددیانت نہیں ہو سکتا. ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ محسن بھائی آپ سے بات ضرور کریں گے. آپ سے پہلے ثنا ہے. جی بتائیے ثنا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ نماز عشاء کا پڑھ رہے ہیں یا پھر عرب کسی بھی ٹائم کا، تو جیسے کہ یہ یہ فرض نماز پڑھ لیے یا پھر سنت پڑھ لیے، پھر بیچ بیچ میں اگر کام ہو گیا، جانا پڑ گیا، تو اس کے جی کوئی بہت ضروری کام آ گیا تو آپ کو اٹھ کر جانا پڑا، پھر؟ نہیں، جیسے ضروری کام نہیں، جیسے کچھ کھانا وانا بنانا ہو، تو جیسے جانا ہو گیا تو اس کے لیے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب، درمیان میں روک کر کے نماز کو کچھ ادھر کچھ ادھر. جی ہاں دیکھیے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کر سکتی ہیں. عورتوں کو اکثر یہ مراحل پیش آتے رہتے ہیں. نماز تو بیچ میں نہیں چھوڑنا، لیکن جب ہم سلام پھیر چکے تو وہ نماز مکمل ہو گئی. اب ہم جب نیت باندھیں گے تو دوسری نماز ہماری شروع ہوگی. تو سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز سے باہر آ گئے، تو اب اگر ہم کسی کام کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر وقفہ ہو جائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اگر دیری ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں. تو عورتیں اگر اس طرح کام بھی کر رہی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہی ہیں، نماز تو اطمینان سے پڑھیں، اس میں تو جلدی نہ کریں، لیکن سلام پھیرنے کے بعد اگر اٹھ کر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، پھر آ کر کے آگے فرض پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی انور بھائی، استقبال ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ انور جاوید صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میرا چھوٹا سا سوال ہے، آج جمعے کے دن جب خطبہ پڑھاتے ہیں امام صاحب تو تھوڑی دیر کچھ سیکنڈ کے لیے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس ٹائم دعا کرنا کیسا ہے؟ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عمدہ سوال انور بھائی. جی مفتی صاحب. دیکھیے، 2 خطبے ہوتے ہیں جمعے میں، تو دونوں خطبوں کے درمیان میں امام صاحب نیچے بیٹھتے ہیں. جو جمعے کے دن آتا ہے کہ مقبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، تو اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خطبوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے جب امام صاحب بیٹھتے ہیں. بعض کچھ اور کہتے ہیں. بہرحال الگ الگ رائے ہے، اللہ نے متعین نہیں کیا، پوشیدہ رکھا تاکہ کوئی اس وقت گناہ نہ کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں، دل میں. جی بانو صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ دلی سے بانو فون لائن پر موجود ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. جی بانو صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا، ہمارے بھائی جو ان کی جب کبھی گھبراہٹ ہے تو ان کا سر بھاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے میں سب کو بتا دوں لیکن ہیلو. جی آپ کے بھائی کا سر جو ہے کبھی کبھی گھبراہٹ کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہوتا ہے. ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کروایا ہے آپ نے؟ بلڈ پریشر چیک کروایا. مفتی صاحب وہ تو طبی مسئلہ ہے، آپ سے کوئی وظیفہ درکار ہے. جی دیکھیے، رائے تو یہی ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو یا کسی اچھے حکیم کو دکھلا کر کے چیک اپ وغیرہ کرائیں، مشورہ کریں اور علاج کریں. اللہ شفا عطا فرمائے. دعا کے طور پر جب سر میں درد رہتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھیں. اللہ تعالی شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. جی ایک بات یاد آئی مفتی صاحب، کل ایسی کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی تو 2 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص کا جو انتقال ہوا تو وہ جوئے خانے میں ہوا، جی. دوسرے کا جو انتقال ہوا وہ مسجد میں ہوا. اب لوگوں نے کہا کہ جو قمار خانے میں، جوئے خانے میں جس کا انتقال ہوا ہے ضرور وہ بہت برا انسان ہوگا. لوگوں کی رائے اس کے بارے میں یہ تھی کہ گناہگار شخص ہے. اور جو مسجد میں جس کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بڑا نیکوکار ہے، کیا شاندار موت آئی ہے اس کو. اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص جوئے خانے میں دعوت و تبلیغ کے لیے گیا تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ چپل یا جوتے چورانے کے لیے جو ہے یہ مسجد کی طرف پہنچا تھا. تو انسان جو ہے وہ بہت سے گمان کر لیتا ہے.
تحقیق بہت ضروری ہوتی ہے. بے شک. تو بدگمانی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی شخص کے بارے میں فوری طور پر کوئی رائے قائم کر لینا کہ یہ گناہگار ہے, یہ بدکار ہے یا یہ نیکوکار ہے, کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. بے شک. بالکل برحق بات ہے کہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. عمل کو بھی اللہ جانتا ہے کس کا مقبول ہے کس کا مردود ہے. اس لیے کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو معلوم بھی ہے کسی کے غلط عمل کا تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو تنہائی میں نصیحت کریں, اس کو اکیلے میں سمجھائے. ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کرتا پھرے. یہ بہت غلط طریقہ ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. دعوت کا ایک پہلو ہوتا ہے اور اسی حساب سے دعوت دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا یا لوگوں کے سامنے بدنام کرنا, اگرچہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہو. غیبت کو کس لیے منع کیا گیا؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے, اسی لیے منع کیا گیا ہے. اور الزام تراشی, بدگمانی, یہ تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. بھئی ایک تحقیق ہے, یہ بات اس کے اندر ہے, ہم کسی سے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے اور مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو جو چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں, ہے یا نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, بس صرف بدگمانی ہم پال رہے تو سمجھے کتنا بڑا گناہ ہوگا. ان بعض الظن اسم, بہت سے ایسے بدگمانیاں ہیں جن کو کہ گناہ کے زمرے میں رکھا گیا ہے. اقبال بھائی آپ سے ہم ضرور بات کریں گے. آپ سے پہلے عبد المجید صاحب فون لائن پر موجود ہیں. عبد المجید صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عبد المجید صاحب ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا ہے. اقبال بھائی کوٹا راجستھان سے ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اقبال بھائی, اقبال بھائی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی جی فرمائیے. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے اقبال بھائی. جتنی دیر آپ سوال بیان کر رہے ہیں صرف اتنی دیر کے لیے, پھر آپ بڑھا لیں والیوم اور سنتے رہیے. ہاں ٹی وی کی آواز بند ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2022. میرے 4 بار آپریشن ہو گیا پھر بھی ہڈی نہیں گئی جناب. 4 بار آپریشن ہو گیا پھر بھی کیا نہیں گئی؟ ہاں جی 4 بار. اب میری ہڈی نہیں جوڑی, کوٹا بھی دکھا لیا میں نے, جلاوڑ بھی دکھا لیا. کہ میرے اوپر یہ کہ اللہ کا عذاب ہے یا کہ اللہ کی رحمت ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کیا ہے کہ 4 بار آپریشن ہو گیا پھر بھی کیا نہیں گئی, کیا بیماری ہے؟ شاید ہڈی. میرا پاؤں کا ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا پاؤں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا, ہڈی نہیں جوڑ رہی. ہڈی نہیں جوڑ رہی ہے, 4 بار آپریشن ہو چکا ہے. دوسرا سوال بھائی. جی دوسرا سوال اقبال بھائی. ہڈی نہیں جوڑ رہی مولانا صاحب. جی ٹھیک ہے دوسرا بتائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب ہے کہ رحمت ہے. اور کیا اتنی پریشانی جیل لی میں نے, 2 جگہ آرام ہوئی کیا میرے اوپر, جنت کیوں ہے کیا؟ کیا دوسرا سمجھ میں نہیں آیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی پریشانی جیل لی میں نے, ابھی تک پریشانی جیل رہا ہوں, ابھی تک بھی ہڈی نہیں جوڑی, تو کیا میرے اوپر 2 جگہ آرام ہے, میں جنتی ہو گیا کیا؟ صبر کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر یا اللہ کے فیصلے پر, تو اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں بھائی استغفار کریں پہلے تو, میں تو یہی رائے دوں گا. آپ کا یہ سمجھنا کہ اللہ کا عذاب ہے, یہ امتحان ہے. آپ نے عمر 22 سال بتائی ہے. نہیں 2022 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا 2022 میں ایکسیڈنٹ ہوا. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طالب علم کے زمانے میں یا اسی طریقے سے کسی اور زمانے میں کسی معذور کا یا کسی مجبور کا مذاق اڑاتے ہیں, اسے تکلیف پہنچاتے ہیں, اسے اذیت دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے آپ نے کیا ہو, میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. یا اپنی زندگی میں ہم کسی ایسے شخص کو کچھ اس طرح کی اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں کہ وہ آپ سے بدلہ تو نہیں لے سکتا لیکن وہ صبر کر لیتا ہے, تو کبھی کبھی اس طرح کی شکلوں میں اس کا بھگتنا پڑتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے, کبھی اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے. تو یہ تو آپ اپنی زندگی میں غور کریں گے, ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ امتحان ہے یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ تو خود ہی آپ اپنی زندگی کے حالات جانتے ہوں گے
کہ آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم کیا نہیں کیا، کن لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یا کہاں آپ سے غلطی ہوئی، کہاں آپ نے نیکیاں کی. یہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ خود کریں. اس بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگیں، چونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. اور اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بدلہ دے گا. صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے. لیکن ایک بات بتا دوں کہ میں آپ کو گارنٹی سے نہیں بتا سکتا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. ہم تو ہر ایمان والے کو گمان یہ کریں گے کہ آپ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے. آپ کو تکلیف بھی ہے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اپنی زندگی کے خاتمے کے بعد. لیکن ابھی آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، بس صبر کریں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کہیں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہوا کہ اس نے صبر کیا ہو اور آپ کو احساس نہ ہو. تو اگر ایسا کچھ ہے تو اس کے بارے میں غور کریں، اس سے معافی مانگیں، صدقہ نکالیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا آپ کو. بالکل. بہت مایوس، بہت نا امید نظر آ رہے ہیں اقبال بھائی. اقبال بھائی حوصلہ نہ ہاریں، اللہ اپنے پیارے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. فی الحال موقع نہیں ہے، ورنہ ایک بہت پیارا قصہ ہے. لیکن کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے دنیا بنائی ہے، تخلیق کار ہے خدا. تو جس طرح ایک ڈرامہ لکھنے والا اپنے جو سب سے بہترین کردار ہے وہ مضبوط آرٹسٹس کو دیتا ہے، مضبوط فنکاروں کو دیتا ہے کہ اس رول کو نبھا پائیں گے. تو اللہ بھی جس کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، جسے اپنے قریب لانا ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، اسے ہی آزماتا ہے اور پے در پے آزماتا ہے. اپنے آس پاس آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ توڑتا ہے، کیونکہ توڑنے کے بعد دلوں میں گداز پیدا ہوتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے سوا مانگے تو کس سے مانگے. حوصلہ نہ ہاریں. اللہ انشاءاللہ ایک بار پھر کوشش کریں یا اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ آپ کو پوری طرح صحت دے، تندرستی دے، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے توبہ استغفار کرتے رہیں. صبر کے بعد جو ہے، یا مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ مشکل ہے. تو یہ اگر اللہ کی آزمائش ہے تو بھی صبر کریں، اور اگر رحمت ہے تو بھی صبر کریں. امتیاز بھائی آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو جی امتیاز بھائی. امتیاز جی امتیاز بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ وہ گھر مکان بیچنا کیا پڑھنا، مکان بیچنا مکان لینا اسے کیا پڑھنا؟ جی اب ایک سبق غصہ بہت آتا، غصہ کنٹرول کیا کرنا؟ روزوں کی حالت میں بھی غصہ آتا ہے امتیاز بھائی؟ روزے میں تو زیادہ روزے میں بھی غصہ آتا ہے آپ کو؟ ٹھیک، نے والیوم بڑھا لیا. جی مفتی صاحب. دیکھیں درود شریف زیادہ پڑھیے، جتنا بھی ہو سکتا ہے درود شریف کی کثرت کیجیے. جو بھی درود آسان ہو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیے. اللہ آپ کی ساری پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا غصہ بھی کنٹرول ہوگا، کاروبار بھی آپ کا بنے گا انشاءاللہ. جی تنزیلہ ہے کشمیر سے. جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، میرا نکاح ہوا ہے پچھلے سال. ہاں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں الحمدللہ، وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے. ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے نا، ہمارے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. لیکن لڑائی ان کی وجہ سے نہیں، وہ کچھ بولتے نہیں ہیں وہاں سے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ وہ کچھ کہتے، لیکن میری وجہ سے میں ہی یہاں سے لڑ پڑتی ہوں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کے بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے. تنزیلہ بیٹا یہ تو آپ خود اپنا اعتراف کر رہی ہیں کہ کمی آپ میں ہے، تو آپ کو اپنے میں چاہتی ہوں کہ مولوی صاحب مفتی صاحب کو یہ وظیفہ دے دیں جس سے میں. یہ بتائیں آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ 5 ہیں، 3 بہنیں اور 2 بھائی. کس نمبر پر ہیں تنزیلہ؟ میری 2 بڑی بہنیں ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، تیسرے نمبر پہ میں ہوں، پھر میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں. اچھا، تو جو سب سے بڑی بہن ہوتی ہے یا جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی دلاری ہوتی ہے. مفتی صاحب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بتائیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ جاتی ہوں، وہ فون نہیں کرتے نا، میں بہت زیادہ لڑتی ہوں یہاں سے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ بہت خوبصورت بن جائے، کیونکہ میرے ابو نے بہت مان سے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شادی کی ہے، اور میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور خوش رکھے تنزیلہ. اور مفتی صاحب بہت تفصیل سے بتائیں گے. دیکھیں بیٹا یہ رشتہ بہت نازک ہے، اور اسے عموماً رشتوں کو سنبھالنا جو ہوتا ہے یہ خود لڑکی کا
بیوی کا کام ہوتا ہے, لڑکی کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہتے ہیں نا عورت جو ہے وہ بہت عظیم ہوتی ہے اس لیے کہ وہ سہنا جانتی ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشروبات ہیں, مشروبات میں بھی کئی قسم کی ورائٹیز ہیں, جیسے کہ اس میں یہاں اورنج فلیور میں اورنج اسکویش ہے, لیمن اسکویش ہے, روح افزا ہے, ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے شوگر فری روح افزا بھی موجود ہے, ٹیٹرا پیک میں بھی روح افزا کا فیوژن موجود ہے. یہ مینگو اور لیچی فلیور میں ہے, ساتھ ساتھ لسی بھی ہے اور ملک شیک بھی ہے. بچوں کو اسکول میں ٹفن کے طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں, کہیں آپ کو باہر سفر و حضر میں ضرورت ہے تو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات تازگی بھی بخشتے ہیں, فرحت بھی بخشتے ہیں, اور خوشی کے جو پل ہوتے ہیں ان کو بھی دوام دیتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں سبغول موجود ہے یہاں پر, زعفران ہے, اور گلوکوز انسٹنٹ انرجی کے لیے, تپتی جھلستی گرمی جب ہو تو ایسے میں گلوکوز جو ہے یہ فوری طور پر طاقت و توانائی کا احساس دلاتا ہے. 2 فلیورز میں موجود ہے, ایک اورنج فلیور میں ہے اور ایک آرڈنری فلیور ہے. اسی طرح ہینگ کھانے کے ذائقے کو بھی بڑھاتا ہے, اس کی افادیت میں بھی, اور صحت بخش بناتا ہے کھانوں کو. مسٹرڈ آئل, سرسوں کا تیل, یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے ہمارے ہندوستان میں. جو روایتی طریقے سے کھانے تیار ہوتے ہیں ان میں سرسوں کے تیل کا استعمال ضرور ہوتا ہے. خس کا شربت بھی موجود ہے, شہد بھی موجود ہے, شہد کے ساتھ ناریل پانی, شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب یعنی جام شیریں, ریڈ رش, اور بہت ہی عمدہ قسم کے مسالہ جات بہت خوبصورت اور دیدہ زیب پیکنگ میں یہاں موجود ہیں. اجوائن, دھنیا پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر, ثابت سیاہ مرچ, ہلدی پاؤڈر, اور ہم سب کی محبوب سیویاں. تو آئیے ایک بار پھر آتے ہیں اس خوبصورت سے سوال کی جانب جس میں تنزیلہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ کمی مجھ میں ہے, مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ جاتی ہوں. اللہ ان کی محبتوں کو دوام دے, ان کے رشتے کو پائیدار بنائے, اور بچیوں کو سمجھ اور عقل دے. مفتی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ تنزیلہ نے اعتراف بھی کیا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ جاتی ہوں, لیکن بچیوں کا یا رشتوں کو سنبھالنا, کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, تمہارا نصیب ہے, اور ان رشتوں کو سنبھال کر رکھنا یہ تمہارا ہنر ہے. یہ ہنر سب کو نہیں آتا ہے, آئے تو کیسے آئے؟ آتا سب کو نہیں ہے, لیکن اگر چاہیں تو سب بنا سکتے ہیں. جب حالات آتے ہیں تو سب سنور جاتے ہیں, حالات سب کو بنا دیتے ہیں. جب محبتیں ملتی ہیں تو ناز نخرے بھی ہوتے ہیں, اور جب اللہ نہ کرے کچھ آفت آتی ہے تو پھر سب سنور جاتے ہیں. بہرحال تنزیلہ جی, میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس معاملے میں. آپ کا خود اعتراف ہے, احساس ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کمی کو دور کر سکتی ہیں, اپنی کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک اس کا آسان سا حل یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اعتراف ہے کہ غلطی آپ سے ہوتی ہے تو آپ معافی مانگ لیا کریں. جب آپ بار بار معافی مانگیں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ شیطان آپ کو غلطی کرنے ہی نہیں دے گا. تو معافی بڑا اچھا عمل ہے اس معاملے کا, کہ اگر 2 لوگوں میں ناراضگی ہوتی ہے اور اسے اعتراف ہے کہ میری غلطی ہے اور میں معافی مانگ لوں, تو پھر یہ غلطیاں ہونی دھیرے دھیرے بند ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک عمل تو اس کا یہ ہے آسان سا. دوسرا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام آپ پڑھا کریں, اور درود شریف زیادہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. بالکل مفتی صاحب, آپ نے صحیح فرمایا کہ ناز نخرے بھی ایک حد تک ہی برداشت کیے جاتے ہیں, ایک حد تک ہی اٹھائے جاتے ہیں, اور جب محبتیں روٹھ جاتی ہیں تو پھر نہیں ملتی ہیں. اس لیے محبتوں کی قدر کرنی چاہیے. آمنہ صاحبہ, آپ کا کیا سوال ہے؟ آمنہ صاحبہ, میں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے معلوم کرو. ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل و کرم ہے. جی مفتی صاحب, ہمارے محلے میں ایک ہندو ہے, جی, ہمیں قرآن ان کے ہاتھ کو دے سکتے ہیں کیا؟ انہیں وضو بنانا نہیں آتا تو ان کو خالی محمد ہو, انہیں قرآن پڑھ سکتی, نہ ہمیں دے سکتی, نہیں دے سکتے ان کو قرآن. آپ ان کو قرآن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے یہ پوچھنا ہے آپ کا؟ ہاں مفتی صاحب, انہیں ہندو ہے تو انہیں وضو بنا کر ہمیں قرآن لینا ہے. انہیں وضو بنانے ان کو نہیں آتا, انہیں کلمہ بھی پڑھے نہیں. تو وہ قرآن مانگ رہے ہیں, وہ قرآن مانگ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں انہیں پڑھنے کے واسطے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو دے سکتی, ہمیں انہیں چھو سکتی, ہمارے قرآن کو انہیں نہیں چھو سکتی. ٹھیک ہے. دیکھیے, وہ جب مومن نہیں ہے تو وہ اس عمل کے مکلف بھی نہیں ہے, اس لیے آپ ان کو دے دیں. اور میری رائے یہ ہے کہ جو زبان ان کو آتی ہے وہ ہندی وغیرہ,
تو اس کے ترجمے کے ساتھ دیں، ہندی ترجمے کے ساتھ، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہدایت دے دے، تو بالکل آپ دے دیں قرآن، اور اگر عربی قرآن وہ لینا چاہیں تو عربی بھی دے دیں، کوئی دقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا معلوم آپ کے اسی عمل سے کسی کو ہدایت مل جائے تو آپ کے لیے بھی ذریعہ آخرت بن جائے، تو دے دیں، آپ اس معاملے میں ٹینشن نہ لیں، دے سکتے ہیں قرآن کریم۔ فرزانہ صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ فرزانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہوں؟ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیے میرے 2 مہینے سے بلیڈنگ بہت ہو رہا ہے۔ جی 2 مہینوں سے میرے کو بلیڈنگ بہت ہو رہا۔ آپ کو 2 بہنوں سے کیا زیادہ ہو رہا؟ بلیڈنگ مینس ہو رہا، بلیڈنگ ہو رہا۔ گیرنگ مطلب؟ بلیڈنگ کہہ رہے ہیں 2 مہینے سے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی جی مہینے والے پیریڈ سے تھا نا، 2 مہینے سے ہو رہا۔ یہ بلیڈنگ کس کو ہو رہی ہے؟ میں ہی بات کر رہی نا فرزانہ۔ اچھا آواز تھوڑی بھاری لگ رہی ہے۔ جی جی۔ اچھا آپ کو 2 مہینے سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ وہ ہاسپٹل کو گئے لیکن وہ کم نہیں ہوا ابھی تک، جو رات کے وقت کو ہیبت ہو رہا، نیند نہیں لگ رہی، اسے کیا کرنا چاہیے بول کے آپ کو بول۔ اچھا جی جی دیکھیے یہ بیماری ہے، اس میں اگر آپ حکیم کا علاج کریں تو زیادہ مفید ہوگا ڈاکٹروں کے مقابلے، تو ہو سکتا ہے تو حکیم صاحب سے یہاں رابطہ کر لیں، یا جو بھی آپ کے رابطے میں حکیم صاحب ہوں ان سے آپ بات کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گھریلو نسخہ آپ کو آسان سا ایسا مل جائے گا کہ آپ کی یہ بلیڈنگ بند ہو جائے گی۔ دوسرے یہ بیماری کا آپ کا معاملہ ہے، اللہ شفا دے، آپ ایک عمل اور کیجئے گا کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اور درود شریف 41 مرتبہ، یہ دونوں چیزیں پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، باقی علاج بھی کریں۔ جی ساجدہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرا سوال بھی ہے، میری مجبوری ہے، میں اپنے شوہر کے بارے میں شاید شکایت ہو سکتی شاید، انہوں روزے نہیں رہ رہے یہ رمضان کے مہینے میں، اور ہمیشہ میری شادی ہو کے 20 سال ہو گیا، اب تک بھی ہر رمضان میں روزے نہیں رہتے، مگر میں زیادہ زبردستی کرنے سے کچھ ان کی اطاعت میں کچھ فرق آ جاتا ہوں، میں اسے لڑ جھگڑنے میں کچھ ڈر لگتا مجھے، وہ رہتے ہیں، اگر وہ ان کے لیے کچھ پریشانی آ گئی تو جلدی سے نماز کو بھاگتے، اگر اچھے رہیں تو بالکل نماز نہیں جاتے، روزہ نہیں رہتے۔ اور ایک سوال ہے، کل میرے بیٹے کا ایگزام ہے، 10th کا ایگزام ہے، ان کے والد میرے شوہر بول رہے کہ روزہ نہیں رہنا، ایگزام ہے نا روزہ مت رہو بول کے بول رہے۔ اب میرے بیٹے کے تو پورے روزے ہیں، اب تک میرے بھی پورے ہیں انشاءاللہ۔ کتنا بڑا بیٹا ہے؟ 10th کا ایگزام دے رہے ہیں مفتی صاحب۔ 10th ایگزام ہے، 10th کا ایگزام تو 15 سے اوپر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے 17 سال کی، 17 سال ہے ماشاءاللہ۔ وہ منع کر رہے ہیں، ہمارے شوہر عبادتوں کے لیے بہت منع کرتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں ان کو، میں کیا بولوں؟ ٹھیک ہے میں کیا کروں؟ اچھا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پریشانی آتی ہے تو نماز کو بھاگتے ہیں، جب آسانی آتی ہے تو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو آپ ان کو ہمیشہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ موقع بہل دیکھ کر کے انہیں سمجھایا کریں، یا جب اس طرح وہ کرتے ہیں نماز کو جاتے ہیں اس وقت ان کو تھوڑا احساس دلائیں کہ مستقل یہ نماز فرض ہے یا اس طریقے کا معاملہ ہے، انہیں سمجھائیں بالکل۔ جہاں تک بیٹے کا معاملہ ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے ماں باپ کی اطاعت جو ہے لازم نہیں ہے۔ ماں باپ اگر کسی ایسے کام کا حکم دیں کہ جو فرض اللہ کی طرف سے ہے اسے نہ کرنے کا، یا جو اللہ نے حرام قرار دیا اسے کرنے کا اگر حکم دیتے ہیں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، تو یہاں بھی باپ کی بات ماننا فرض نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھ کر جائیں انشاءاللہ، روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاس بھی کرائے گا۔ اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک جو صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو پڑھ لے جاتے ہوئے بھی، اور وہاں جب پرچہ آئے تو پرچہ لینے کے بعد پہلے اس کو 3 بار پڑھ لے، اس کے بعد پرچہ حل کریں، انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی۔ مفتی صاحب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم میں کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا، یا اس کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، نہیں شوہر کے تعلق سے تو میں نے کہا ان کو کہ آپ اس طرح زبردستی نہ کریں، موقع بہل دیکھ کر کے بات کیا کریں، یا جب ان کو پریشانی آتی وہ نماز کو جاتے ہیں اس وقت سمجھائیں
کہ دیکھو اب بھی تو آپ جا رہا اگر مستقل پڑھیں تو انشاءاللہ یہ اس طریقے سے تھوڑا سا نہیں آگے کی بھی بات میری عرضی سن لیں مفتی صاحب. جیسے انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، بہت سے ایسے میں نے یعنی بہت ظالم صفاق جابر قسم کے شوہر دیکھے ہیں جو بے بات جو ہے وہ بے حساب سنا دیتے ہیں. اب جہاں بچے کے 10th کے ایگزام کا معاملہ ہے، بچہ ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، یہ خود دیندار ہے، بچہ روزہ رکھ کر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ اونچ نیچ ہوئی اور اگر انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو عتاب کا نشانہ بنایا، پھر دیکھیے پھر اللہ مدد کرنے والا ہے. ابھی سے اتنا اس طرح کے گمان نہ پالیں، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، اور اگر آتا ہے تو امتحان سمجھ کر اس کو وہ کریں، چونکہ یہاں بات مانی ہی نہیں جا سکتی، چاہے وہ ظلم کرے. روزہ رکھنا فرض ہے اور فرض کو باپ کے کہنے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. نفل روزہ ہو تو الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسے سوچ دماغ میں لائے ہی نہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کامیاب کرے گا. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بتائیں نہیں ان کو کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، اپنا روزہ رکھ کر کے چلے جائیں خاموشی کے ساتھ، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. بالکل ہماری بھی دعائیں بچے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے اور اس کا پرچہ آسان کرے انشاءاللہ. فریدہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ پریشانی بھی ہے ذرا گھر میں، ہمارے قرض داری بھی ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، پریشانی بھی ہے اور قرض بھی ہے. دیکھیں تمام گھر والے نماز کی پابندی رکھیں، آپ بھی نماز کی پابندی رکھیں، اور اپنے شوہر یا جو بھی ذمہ دار گھر کے ہیں ان سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. اللہ قرض بھی اتروا دے گا، اور دوسرے استغفار سارے گھر والے خوب زیادہ کریں، اللہ پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. جی ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے مفتی صاحب. اب ان کے بچے کا ایگزام ہے، ماں صبح سے لے کر جب تک بچے کا پیپر نہیں ہو جاتا یا جب تک اسکول سے واپسی نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے کہ دعا میں مصروف رہتی ہیں. بے شک. تو وہ کیا پڑھیں اپنے بچے کے لیے؟ دیکھیں بس اللہ سے دعا کریں ڈائریکٹ کہ اللہ تو میرے بچے کو کامیابی عطا فرما. شوہر کے حق میں بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. یہی دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اس کو جو ہے ثبت قلبہ علی طاعتک، اس پر جو ہے اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی شوہر فرما بردار بنیں گے. جی زرینہ صاحبہ کرناٹک سے. جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں. چھینک آندے یا کھانسی آندے، تھوڑا رتی پیشاب ہو گیا تو وہ غسل کرنا ضروری ہے یا کپڑے بدل کو نماز ہے قرآن ہو پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. دوسرا سوال، قرآن نہیں پڑھنے آتا، الرحمن پڑھ کر کیسا شادی کے واسطے دعا کرنا، ان کی ماں پڑھ کر دعا کر سکتی کیا؟ ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے یا پیشاب نکلنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا. استنجا کر کے کپڑے دھو لیں یا کپڑے چینج کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں. جی لیکن قرآن پاک پڑھنے کی کوئی عمر تو ہے نہیں مفتی صاحب. ہاں سیکھنا چاہیں تو ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں، اور نوجوان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنا چاہیے قرآن کریم کو. پھر یہ بھی دیکھیں کہ ضرورت کس کی ہے، جس کی ضرورت ہے اسے رب سے مانگنا چاہیے. بے شک. بہرحال یہ تو آپ کا معاملہ ہے. سعیدہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ سعیدہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سعیدہ. ہمارے ابا میرے آپا کو پسند نہیں تو شادی کرتے ہیں. میرے آپا نکو بولتی، اسے کہتی کرنا ہوگا کیا؟ ارے رکیے، شادی ہو گئی ہے یا ابھی صرف نکاح ہوا ہے یا صرف رشتہ آیا ہے؟ صرف رشتہ آیا ہے، بات پکا بتن کریں آپ، وہ نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیں آپ کی باجی کیوں انکار کر رہی ہیں، آپ کی آپا کیوں انکار کر رہی ہیں؟ انہوں لاری ڈرائیور ہے اور انہوں پیتے ہیں، اس میں نہیں نکو کرتے میرے آپا. اچھا شراب پیتے ہیں مفتی صاحب، پھر والد کیوں رشتہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کوئی اپنی بیٹی کو بھی جیتے جی اس کو گڑھے میں ڈالتا ہے؟ نہیں، ابا کو سمجھنا چاہیے اس معاملے میں، جب اس طرح کی کوئی وہ بیٹی کا غلط مطالبہ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے.
ایک شراب پینے والا ہمیشہ ظلم و ستم کا جو ہے نشانہ بناتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو ہمیشہ زندگی میں پریشانی جھیلنے سے اگر وہ پہلے ہی انکار کر رہی تو بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. ماں باپ کو اس بات میں سمجھنا چاہیے، والدین کو سمجھنا چاہیے، والدہ کو انہیں سمجھانا چاہیے، اور ایسی جگہ رشتہ کرنے نہیں چاہیے بالکل. تبسم صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی تبسم صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ میری لڑکی ہے، اس کا امتحان ہے، پریکشا ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. اور میرے کو میں دوائی بھی لائی ہوں پر میرے کو کھانسی ہو رہی ہے اور پتلی میں بہت درد ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ دعا بتائیے میرے کو. پہلا سوال کیا کیا آپ نے؟ میری لڑکی فرسٹ میں تھی، یہ ایگزام ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. دیکھیں بچے سے کہیں کہ سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک، اس سورت کو جو ہے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. یا چھوٹی بچی ہے تو آپ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں، اللہ کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا کیا تھا؟ ان کو کھانسی کی وجہ سے پسلیوں میں بہت تکلیف ہے، درد ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ہاں دیکھیں اس کا ویسے تو علاج کریں، گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور دوا کوئی دیسی اچھا ٹونک یا کوئی اچھی چیز لیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام کریں کہ جب پانی پیا کریں تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر لیا کریں. اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی گلبرگہ سے شبانہ صاحبہ کیا سوال ہے بہن؟ شبانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میری بچی کو کتے میں کنکر ہوا ہے، ڈاکٹرز آپریشن بول رہے ہیں، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے. 8 سال کی بیٹی ہے میری. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو پتھر ہے اسٹون ہے وہ کتنے mm کا ہے؟ نہیں ریتی کے جیسے ہے بول کر بول رہے. ریتی ہے mm نہیں بتائے، ریتی بہت سارے ہے، باریک باریک ہے. تو اس کے لیے ٹھیک ہے مفتی صاحب بتائیں گے. آپ بتا رہی ہے گال بلیڈر میں ہے نا، پتے میں؟ چلیے جہاں شبانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی جی جی. دوسرا سوال بتائیے. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کو جاتے ہیں ہم لوگ مسجد کو، اہل حدیث کی ہے مسجد، اس میں 8 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، یا گھر میں پڑھنا ٹھیک ہے یا مسجد میں جانا خواتین؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب اپنی خود کی خواتین جو زکوٰۃ دیتی ہیں خود کے پیسوں کے یا اپن خود جمع کرے، سو وہ میں جب سوال کری تھی کہ خود کی زکوٰۃ خود نکالنا خواتین جو اپنی پاس رہتی ہے بول کر بولے تھے، وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، چاہے شوہر کتنا ہی غریب ہو، بیوی مالدار ہو تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر مالدار ہو بیوی غریب ہو تو شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. البتہ یہ ہے کہ بیوی اپنی زکوٰۃ نکالے اور شوہر سے ادا کروا دے یا شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو یہ تو ہو جائے گا، لیکن شوہر کو ہی دے وہ زکوٰۃ تو یہ درست نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گھر پہ ہی 20 تراویح پڑھا کریں، وہاں نہ جایا کریں، بہتر یہی ہے آپ کے لیے. 8 پڑھنے سے نہیں، اصل تراویح سنت 20 رکعت ہیں، اور وہاں جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور آپ کو اس طرح کی ترغیبیں دیں یا اس طرح کی آپ کو صحیح راستے سے بھٹکائیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. جی. اب گال بلیڈر میں پتھر بھی نہیں ہے مفتی صاحب، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے، کیا کریں؟ دیکھیے آپریشن کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. اگر صحیح دوا آپ استعمال کریں تو شہد پانی میں ملا کر استعمال کیا کریں، اس پر جو ہے فقست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ وشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منہ الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ. اس آیت کو پڑھ کر کے دم کر کے پئیں، اور یہ آیت یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے وہ پئیں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب وقت دعا ہے، التماس ہے کہ دعائے خیر فرما دیجیے. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے اور فیض تو پہنچتا رہے ان تمام نعمتوں کا بھی، ان تمام پروڈکٹس کا بھی جو ہمارے پیش نظر ہیں. یہ دسترخوان کے ذائقے کو اسی طرح دوبالا کرتے رہیں. مشروبات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے مشروبات بھی موجود ہیں، سطح سپغول بھی موجود ہے. آپ کو فوری طور پر توانائی اور فرحت بخشنے کے لیے گلوکوز بھی ہے، ہینگ بھی ہے، زعفران بھی ہے، مسٹرڈ آئل بھی ہے اور مسالہ جات بھی ہیں. مسالہ جات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے خوبصورت پیکنگ میں اور اصلی مسالہ جات ہیں، تو آپ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اپنے پکوان کا ذائقہ بھی دوبالا کر سکتے ہیں، دسترخوان کی رونق کو بھی اضافہ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ کے روبرو ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے روزوں کو اور آپ کی عبادات کو قبول کرے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.